बहरी हो गई हो क्या? तुम्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही? उठो और संभालो उसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अल्तमिश नींद आलूद लहजे में बोला तो कंफर्टर से चेहरा निकाल कर अनूशे ने उसे देखा। फिर कसमसा कर कहने लगी, आपका बच्चा खुद संभाल लें, मुझे डिस्टर्ब मत करें। मेरे पेट और कमर में पहले ही बड़ा शदीद दर्द हो रहा है। ये कहकर वो एक बार फिर कंफर्टर में घुसी थी। तब तक वरदान ने रो रो कर अपना हलक खुश कर लिया था। अल्तमिश ने फौरन उसे अपनी गोद में उठाया और खामोश करवाने की नाकाम कोशिश करने लगा। एक झटके से कंफर्टर उसने उतारा था, जहां अनूशे अपने पेट पर गर्म पानी की बोतल रखे सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो इस उफ्ताद पर झुंझला कर उठकर बैठ गई। अल्तमिश कहने लगा, मेरा बच्चा रो रहा है, उसको चुप करवाओ, दूध पिलाओ, ये ड्रामे बंद करो, कोई अनोखा काम नहीं हुआ तुम्हारे साथ। वो ज़बरदस्ती अपना बच्चा अनूशे की गोद में लिटा चुका था और उसकी आंखें पूरी खुल चुकी थी। एक तो वैसे ही उसकी तबीयत खराब थी, ऊपर से ये खड़ूस और खड़ूस का बच्चा, दोनों उसकी नाक में दम किए हुए थे। उसने एक नज़र वरदान को देखा, फिर मुंह ही मुंह में बड़बड़ा कर कहने लगी, एक ये जिन और दूसरा जिन का बच्चा, जिंदगी अजाब बना कर रखती है दोनों ने। खुद को हर महीने कुछ होता जो नहीं है, तभी मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं। आपको भी हर महीने 7 दिन तक ये दर्द सहना पड़े ना, साथ खुद जैसे खड़ूस जैसी लटकती तलवार और एक अदर ढीठ बच्चा संभालना पड़े, तब आपको पता चले कि कितनी तकलीफ होती है। लेकिन आपको तो बस ये सब कुछ ड्रामा लगता है। वो आंखों में आंसू लिए बोली। एक हाथ अपने पेट पर रखा था और दूसरे हाथ से वो वरदान को संभालने लगी, मगर अल्तमिश की नज़रों में उसके लिए कोई रहम नहीं था। वो सोफे पर जाकर बैठ चुका था जब तक अनूशे ने वरदान के लिए फीडर तैयार किया था, मगर वो पीने से साफ इनकार कर रहा था। उसे डांट कर कहने लगी, अब पी भी लो मेरे बाप, और कैसे पियोगे? फिर एक तो पता नहीं रात के 2 बजे तुम्हें कौन से जिन चिमट जाते हैं, मुझे सुकून से सोने भी नहीं देते, और सब मैंने कॉलेज भी जाना है, मेरा टेस्ट भी है। उफ खुदाया, मेरे माँ बाप ने किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे। वो शिद्दत से उकता कर बोली थी तो सामने सोफे पर बैठे अल्तमिश के माथे पर बल गहरे हुए थे। कहने लगा, जबान अपनी कंट्रोल में रखोगी तुम? मेरे बच्चे की खिदमत करने के लिए आई हो यहाँ पर, और मुझे इसकी हिफाजत, इसकी केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुमने मेरे बच्चे का ख्याल ठीक से नहीं रखा तो मैं तुम्हारा कॉलेज भी छुड़वा दूंगा। वो दांत भींच कर बोला था और अनूशे बस घूर कर बच्चे को देखती रह गई, जो एक तरह से उसके पाँव में बेड़ी बनकर आ चुका था। फीडर को बार बार पीछे करता वो उसके सीने की तरफ आ रहा था, जैसे एक माँ से कुदरती तौर पर खुराक चाहता हो। अनूशे को गुदगुदी होने लगी। वो शर्म से सुर्ख लाल होती अल्तमिश को देखने लगी। कहने लगी, देखें इसकी तरफ ये क्या कर रहा है, इसको शर्म नहीं आती? उसको फीडर दें जो रो रही हो। मगर तभी ये मंजर देखकर अल्तमिश उठा और आकर अनूशे के करीब बैठ गया। कहने लगा, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, तुम अपनी फ्रॉक के सामने के बटन खोल दो। अनूशे की आंखें मजीद फैली जब अल्तमिश कहने लगा, फ्रॉक के बटन खोलकर तुम फीडर को अपने तितली उड़ी उड़ ना सके, बस पे चढ़ी सीट ना मिली, बुलंद आवाज में गला फाड़ कर कहती हुई 17 साला नटखट शरारती लड़की घर की तीसरी मंजिल की फसील पर चढ़ती हुई थी। बेधड़क बगैर किसी खौफ के वो फसील पर पांव रखे हवा में हाथ बुलंद किए खतरों की खिलाड़ी बन चली थी। सामने ही जामुन का दरख्त था जिस पर ताज़ा ताज़ा जामुन लगे देखकर उसके मुंह में पानी आ चुका था। वो चाहती तो सीधे रास्ते से जाकर भी फसील से नजर आती टहनियों को खींचकर जामुन तोड़ सकती थी, लेकिन वो अनूशे ही क्या जो काम सीधा कर दे। मुसलसल कुछ दिन पहले वायरल होने वाली एक मसाइया पोएम को दोहराती वो फसील पर चल रही थी। जामुन का दरख्त अभी उससे काफ़ी दूर था जब नीचे लॉन में बैठे हुए 4 लोगों की नज़रें एक ही वक्त में ऊपर की जानिब उठी। सामने मेज़ पर लवाजमात रखे गए थे, चाय के कप उनके हाथों में थे, मगर उस लड़की को यूं बेधड़क होकर फसील पर चलते देख कर तो उन लोगों के हाथ से वो कप छूटते छूटते बचे। नदीम कहने लगा, सर ये क्या है, कहीं मैडम को चोट ना लग जाए। वो कहाँ पर चढ़ी हुई है, इतनी ऊंचाई से उन्हें डर नहीं लग रहा?
ندیم کی بات سن کر التمش کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے تھے۔ اسے وہیں سے اوپر کی طرف دیکھا اور انتہائی مہذب انداز میں کہنے لگا، انوشے ایسی حرکت مت کریں، آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ مگر وہ وہیں سے بنداس لہجے میں کہنے لگی، آپ فکر مت کریں، آپ کی رینج روور پر نہیں گروں گی۔ شاباش، اپنی میٹنگ پر دھیان دیں۔ واحد بندہ دیکھا ہے جو اپنے گھر کے لان میں بیٹھ کر میٹنگ کر رہا ہے، ورنہ اعلیٰ قسم کے پروفیشنل لوگ تو ہوٹل، ریسٹورنٹ یا پھر ایک میٹنگ روم میں میٹنگ کرتے ہیں۔ آیا بڑا بزنس مین۔ ایک بار پھر سے وہ تتلی اڑانے لگی، مگر یہ الفاظ جہاں التمش کو غصہ دلا چکے، وہیں باقی کے 3 لوگوں کے چہروں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ التمش آج وقت سے پہلے گھر آ چکا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے گھر پھپھو اور پھپھا جان آئے ہوئے تھے، جن کے ساتھ بچپن سے اس کا کافی لگاؤ تھا، لیکن میٹنگ بھی ضروری تھی، اس لیے اس نے اپنے آفس کے ممبرز اور کلائنٹ کو گھر میں ہی بلا لیا تھا۔ اپنے گھر کی خواتین کو خاصی تاکید کی تھی کہ کوئی بھی باہر نہ آئے۔ وہیں لان میں ہی ان سے کچھ ڈسکشن کرنے کے بعد ان کو وہاں سے بھیج دے گا، مگر یہ انوشے کہاں باز آنے والی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ان لوگوں کو وہاں سے بھیج چکا تھا۔ پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیدھا گھر کے اندر داخل ہوا۔ کچن میں ثانیہ اور فردوس بیگم کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ لاؤنج میں اس کے والد اور پھپھا جان، ساتھ ہی اس کی پھپھو بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جیسے ہی وہ کچن میں گیا تو اس کے چہرے کو سرخ ہوتا دیکھ کر ثانیہ اس کے پیچھے آئی تھی، کہنے لگی کہ اب کیا ہو گیا آپ کو، یہ سرخ چہرہ لال کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ثانیہ کا ہاتھ پکڑتا وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا، پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے ہانپ کر کہنے لگا، ثانیہ میں نے تمہیں کہا تھا نا انوشے کو سمجھا کر رکھو۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہے یار؟ جب دیکھو وہ کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کر کے اپنی کم عقلی اور اممیچیورٹی کا ثبوت دیتی رہتی ہے۔ جانتی ہو اس کی حرکت کی وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غلطی کر دی میں نے یہ میٹنگ اپنے گھر کے صحن میں رکھ کر۔ ثانیہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی تبھی اپنی فراک کی جھولی بھر کر انوشے نیچے آئی اور آتے ہی شور مچا دیا، دیکھیں میں اتنے زیادہ جامن توڑ کر لائی ہوں۔ وہ ثانیہ کی چھوٹی بہن تھی اور ثانیہ اس پر جان چھڑکتی تھی۔ سارے جامن لا کر اس نے سیدھا ثانیہ کو دیے تھے۔ جسے کمرے کی طرف اس کا رخ ہونے لگا تو فوراً التمش آگے بڑھا تاکہ دروازے کو بند کر دے۔ وہ ثانیہ سے ضروری بات کرنا چاہتا تھا، کم از کم وہ اس لڑکی کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور سیدھا آ کر التمش سے ہی ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ گرتی التمش اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر تھام چکا تھا، مگر تب تک سارے جامن اس کی گود میں گر کر فرش پر پھیل چکے تھے۔ انوشے کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو چکی جب اسے اپنی کمر پر التمش کے ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی۔ التمش نے اسے فوراً چھوڑ کر سیدھا کیا۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو تم لڑکی، کچھ ہوش کے ناخن لے لیا کرو پلیز۔ مگر اس کا دھیان تو ان جامنوں کی طرف تھا جو اس نے بڑی محنت سے توڑے تھے۔ کہنے لگی، ارے بھاڑ میں گئے ہوش کے ناخن، میری اتنی محنت سے ایک ایک اتارا گیا جامن آپ نے پورے کمرے میں پھیلا دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر جامن چننا شروع ہو چکی تھی اور ثانیہ بھی اس کی مدد کروانے لگی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر التمش کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ وہ فی الحال پھپھو اور پھپھا کے سامنے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی پچھلے 10 دن سے اس گھر میں تھی اور اب پھپھا اور پھپھو وہ بھی ان کے ہاں کچھ دن کے لیے رہنے کے لیے آئے تھے۔ جانتا تھا کہ کچھ دنوں تک یہ لڑکی یہاں سے چلی جائے گی، مگر تب تک یقیناً اس کے دماغ کا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ انوشے التمش کے پھپھا کی اکلوتی بھانجی تھی۔ بہن کی ناگہانی موت کے بعد انوشے ان کے پاس ہی پلی بڑی تھی اور اسے کبھی یہ کمی محسوس نہ ہونے دی گئی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو کھو چکی ہے۔ سب کے بیجا لاڈ پیار نے اسے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ وہ حد سے زیادہ شرارتی اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ سبھی اس کی شرارتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے سوائے التمش کے۔ التمش کو وہ بالکل بھی پسند نہیں تھی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ آگے چل کر یہ لڑکی اس کے گلے پڑنے والی ہے۔ رات کو سب لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا اور اس دوران ثانیہ نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ثانیہ اور التمش کی شادی کو 2 مہینے گزرے تھے اور اس خوشخبری پر سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ فردوس بیگم کہنے لگیں کہ جاؤ مٹھائی لے کر آؤ، اور اس کے بعد سب کا منہ میٹھا کروا دیا گیا۔ جب یہ خبر انوشے کو پتہ چلی
تو وہ خوشی سے اپنی بہن کو گلے سے لگا کر گول گول گھومنے لگی۔ ڈاکٹر نے ثانیہ کو بیڈ ریسٹ کرنے کو کہا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ اسے گھما رہی تھی التمش کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں کو اپنے ہاتھ سے الگ کیا، پھر انوشی سے کہنے لگا، انوشی یہ ماں بننے والی ہے، اور جانتی ہو جب ایک لڑکی ماں بننے والی ہو تو اس کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ پلیز، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی اور میرے ہونے والے بچے کو کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، سو پلیز تم اس بات کا دھیان رکھنا۔ وہ فوراً ہنس کر کہنے لگی، یہ لو جی، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، آپ فکر ہی مت کیجیے، پورے 9 مہینے میں آپ ہی کے ساتھ بالکل سائے کی طرح رہوں گی، ان کا خیال رکھوں گی۔ دیکھیے گا 9 مہینے بعد جب آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ بالکل موٹا تازہ تگڑا ہوگا۔ ثانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ لال ہو گیا، وہیں التمش کے گال بھی سرخ ہوئے تھے۔ یہ لڑکی بھی نا سب کے سامنے کچھ بھی بول جایا کرتی تھی۔ 2 دن بعد پھپھو اور پھپھا نے جانا تھا۔ رات کا پہر تھا جب وہ ثانیہ کو اپنی باہوں میں لے کر لیٹا ہوا تھا، اس کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے وہ ان پر اپنی محبتیں لوٹا رہا تھا، ساتھ ساتھ سرگوشی میں باتیں بھی کر رہا تھا۔ اس کی گردن پر اپنی انگلیوں سے لمس پہنچاتے ہوئے وہ کہنے لگا، یار باقی باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن مجھے انوشے کا اس گھر میں رہنا تھوڑا انکمفرٹیبل کرتا ہے۔ جانتی تو ہو وہ کیسی عجیب سی حرکتیں کرتی ہے، کہیں یہاں اچھلتی کودتی پہنچ جاتی ہے، جس طرح وہ تمہارے ساتھ حرکتیں کرتی ہے نا، مجھے فکر ہے کہیں وہ ہمارے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بہتر ہے کہ اسے تم پھپھو اور پھپھا جان کے ساتھ ہی گھر بھیج دینا۔ ثانیہ مسکرا کر کہنے لگی، وہ بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ ہاں اگر وہ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے زبردستی تو نہیں بھیج سکتی نا۔ التمش ایک گہری سانس خارج کر چکا۔ بہرحال اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنے آنے والے بچے کے بارے میں باتیں کرتا سنہرے خواب سجا رہا تھا۔ 2 روز بعد اس کی پھپھو اور پھپھا تو جانے لگے تھے، مگر انوشی اور ثانیہ کا بازو پکڑ کر بیٹھ چکی تھی کہ نہیں، میں تو نہیں جانے والی، میں تو اب آپ کا منا دیکھ کر ہی جاؤں گی۔ جب تک آپ کا منا نہیں پیدا کر لیتی میں یہاں سے نہیں ہلنے والی۔ یوں اس کی ضد دیکھ کر ثانیہ نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا، اور التمش نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا۔ جب بھی وہ گھر آتا تھا تو ثانیہ کے ساتھ کچھ اکیلے وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن انوشی اس کی بیوی کے ساتھ چپکی ہی نظر آتی تھی۔ ان دنوں اس کے کالج کی چھٹیاں چل رہی تھیں جب ایک روز التمش اسے کہنے لگا، انوشی تمہارے کالج کی چھٹیاں ختم نہیں ہونے والی، تمہیں کالج جانا چاہیے، ایسے تمہاری پڑھائی کا بہت حرج ہوگا۔ مگر وہ جھٹ سے کہنے لگی، ارے فکر مت کیجیے، اگلے ہفتے سے میں نے یہیں کالج میں مائگریشن کروا لی ہے۔ پچھلے والا کالج ویسے بھی مجھے کوئی خاص پسند نہیں تھا، اسی لیے میں یہیں رہ کر پڑھائی کروں گی۔ آپ کو اس بات سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ انوشی آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تو التمش کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا ثانیہ کے پاس گیا کہ کیا یہ لڑکی ہمیشہ یوں ہی ہمارے گھر میں رہے گی؟ ثانیہ ویسے ہی اپنی طبیعت کی وجہ سے تھوڑی بوجھل محسوس کر رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنا بڑا گھر ہے آپ کا، کیا میری چھوٹی بہن آپ کو یہاں پر اتنی کٹکنے لگی ہے؟ تو ٹھیک ہے، میں بھیج دیتی ہوں اس کو۔ ایک دم اس کا رویہ بدلا تھا۔ التمش تو اسے سمجھاتا رہ گیا، مگر وہ فوراً کہنے لگی، انوش اپنا سامان پیک کرو، تم ڈرائیور کے ساتھ ابھی واپس گھر جاؤ گے، شاید تمہارا یہاں رہنا کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا۔ انوشی بھی چپ ہو چکی تھی، التمش جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سن چکی تھی۔ پہلی بار اس کے شرارتی چہرے پر تھوڑی سی سنجیدگی آئی تھی۔ وہ چاہتا تو تھا کہ یہ لڑکی یہاں سے چلی جائے، مگر ایسے نہیں۔ وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہوا، جھوٹے منہ ہی انوشی کو کہنے لگا، دیکھو انوشی میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ لیکن انوشی اس کے گھر سے چپ چاپ جا چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید سب لوگ اس کی شرارتوں سے انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہ پہلی بار تھا جب اس نے التمش کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سنے تھے۔ جب 7واں مہینہ شروع ہوا تو ڈاکٹر نے ثانیہ کا چیک اپ کیا، جس کے بعد وہ کہنے لگی کہ آپ کا بڑا آپریشن سے ہی بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ نارمل ڈیلیوری کرنے کے بارے میں سوچیے گا بھی مت، کیونکہ ایسی پیچیدگیاں ہیں جن سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا، ایک عجیب سی بے چینی ان کے دلوں میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک شام ثانیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا، کچھ ایسی پیچیدگیاں ہونے لگی تھیں کہ ڈاکٹر نے بیوی اور بچے دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کو کہہ دیا۔ التمش تو یہ کہا تھا
کہ مجھے میری بیوی کی جان بچانی ہے، میری بیوی کو بچا لیجیے۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر آئے جن کے ہاتھ میں بچہ تھا۔ انہوں نے بچہ التمش کو دیا، لیکن وہ ثانیہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میری بیوی تو ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں نا؟ ڈاکٹر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، دعا کیجیے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، بس آپ دعا کیجیے۔ بچے کی خوشی تو جیسے ایک پل کو التمش بھول ہی چکا۔ بچے کو تو وہ گھر لے آئے تھے اتنے مہینے بعد۔ انوشا دوبارہ اس گھر میں آئی تھی۔ انوشا کو وہ بچہ بڑا ہی پیارا لگا تھا۔ فردوس بیگم اسے چپ کروا کر تھک چکی تھی۔ جب انوشا نے وردان کو اٹھایا اور اسے چپ کروانے لگی تو ایک دم سے اس کی گود میں آ کر وہ سو چکا تھا۔ انوشا اتنی سی بات پر خوشی سے چہک پڑی کہ دیکھیں میری گود میں آ کے کتنی جلدی سو گیا، شاید اس نے مجھے اپنی ماما سمجھ لیا۔ وہ مسکرا کر اسے پیار کرتی یوں ہی گود میں سہلاتے ہوئے سلا چکی تھی۔ جب یہ خبر آئی تھی کہ ثانیہ اس دنیا میں نہیں رہی، یہ خبر کسی بجلی کی طرح التمش پر گری تھی۔ جب اس کی بیوی کی ڈیڈ باڈی گھر آئی تو وہ تو سن ہو کر ایک طرف دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب اسے اپنے بچے کے رونے کی آواز آئی تو بچے کو سینے سے لگا کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ میرا بچہ کیسی قسمت لے کر آیا ہے دنیا میں، کہ یہ اپنی ماں کی محبت، ماں کے سائے سے ہی دور ہو گیا ہے۔ انوشا تو کتنی بار غش کھا کر گر چکی تھی۔ مختصر یہ کہ سب پر ثانیہ کی موت کسی صدمے کی طرح گئی تھی۔ سب کو کھانے پینے کی ہوش تک بھول چکی تھی۔ ثانیہ کو سپرد خاک کر دیا اور اس کا بچہ اب انوشا کی گود میں تھا۔ وہیں اسے یوں ہی جھولا جھلاتے ہوئے وہ سلا چکی تھی۔ وقت آگے بڑھا اور ثانیہ کو بچھڑے ہوئے 3 مہینے بھی گزر چکے، اور ان 3 مہینوں میں وردان اگر کسی کے پاس چپ ہوتا تو وہ انوشا ہی تھی، کیونکہ باقی دونوں خواتین تو اسے اپنے بازوں سے جھولا جھلا کر تھک جاتی تھی، سو اسے اٹھا کر چہل قدمی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن انوشا اسے جو ایک دفعہ اٹھا لیتی تو یا تو ٹہلتی رہتی یا پھر کچھ اس انداز میں جھولا جھلاتی کہ روتا بچہ بھی چپ کر جاتا۔ کبھی وہ لوریاں سناتی جو منہ میں آتا بس بولتی چلی جاتی، اور بچہ اسے دیکھتا دیکھتا ہی سو جاتا۔ التمش پہلے سے کافی زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ آج بھی جب آفس سے گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اپنی ماں سے کہنے لگا وردان کو میرے پاس بھیجیں، میں کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ انوشا وردان کو لے کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ نیم دراز بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے وردان کو التمش کی گود میں دیا تو وہ مسکرا اٹھا۔ یہ منظر کمرے سے باہر کھڑے التمش کے والد دیکھ رہے تھے۔ فردوس بیگم سے کچھ سوچ کر کہنے لگے، ہمارا بیٹا جوان جہان ہے، وہ ساری زندگی ایسے تو نہیں گزارے گا، پھر چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو انوشا ہے جو اسے سنبھال رہی ہے۔ اگر باہر سے بھی کوئی لڑکی اس کے لیے بیاہ کر لے کر آئے تو وہ کبھی بھی اس بچے کو یوں سنبھال نہیں پائے گی جیسے ایک ماں اپنی سگی اولاد کو سنبھالتی ہے۔ اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم انوشا کی شادی التمش سے کر دیتے ہیں۔ فردوس بیگم کے تو ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، ابھی تو وہ 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، اور عمر ہی کیا ہے اس کی؟ 8-9 سال۔ التمش اس سے بڑا ہے۔ ٹھیک ہے وہ وردان کے ساتھ کافی اٹیچڈ ہے، لیکن ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ مگر جب یہی بات ثانیہ کے والدین سے کی گئی تو وہ بھی سوچ میں پڑ چکے تھے۔ وہ تو پہلے ہی یہ سوچ کر پریشان تھے کہ اگر التمش کی شادی کسی باہر کی لڑکی سے ہو گئی تو نہ جانے ان کے نواسے کا کیا بنے گا، کہیں اس گھر کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہی نہ ہو جائے۔ لیکن وہیں اگر وہ انوشا کی شادی التمش سے کروا دیتے ہیں تو ان کا رشتہ اس گھر سے پہلے کی طرح مضبوط ہی رہتا، اور انوشا وردان کو سنبھال بھی لیتی۔ انوشا ان سب باتوں سے انجان تھی، وہ التمش سے بھی ان سب باتوں سے بے خبر تھا۔ 1 ہفتے کے بعد انوشا کے 2nd ایئر کے پیپر سٹارٹ ہونے والے تھے۔ وہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے کالج ہی نہیں گئی تھی۔ جیسے ہی اسے یہ میسج موصول ہوا تو وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف آئی تاکہ انہیں بتا سکے، لیکن ابھی دروازے پر ہی تھی جب اندر سے آنے والی آوازوں نے انوشا کے قدم وہیں روک دیے۔ اندر اس کی اور التمش کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ اس نے دھڑلے سے دروازہ کھول دیا۔ انوشا کی ماں اسے یوں دیکھ کر تھوڑی سی ہڑبڑائیں، پھر کہنے لگیں، کیا ہوا بیٹا؟ بیٹھو، میں تمہارے پاس ہی آنے والی تھی۔ مگر وہ آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھ کر کہنے لگی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ میں ابھی پڑھ رہی ہوں، میں نے پڑھائی کرنی ہے، اور اس التمش کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتی ہیں؟ وہ کھڑوس زکوٹا جن جو نفرت کرتا ہے مجھ سے، اور میں اس سے میں مر جاؤں گی۔
مگر میں ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ پلیز، اس کی ماں کہنے لگی، یہ تمہیں وردان کے لیے کرنا ہوگا بیٹا، پلیز وردان کے لیے یہ قدم اٹھا لو۔ کہہ لیں ارے وردان کی بھی ایسی کی تیسی، وہ کل کا آیا بچہ، اس کے لیے میں اپنی زندگی خراب کر دوں؟ ارے میرا کوئی کیریئر ہے، میرے خواب ہیں، میں کیوں قربانی دیتی پھروں؟ کہہ دیا نا ایک دفعہ، نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ اس کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ وہیں التمش سے بھی اس کے والدین نے جب انوشے کا ہاتھ مانگنے کی بات کی تو وہ صاف انکار کر چکا تھا کہ میں اس پاگل لڑکی کے ساتھ تو کیا کسی بھی دنیا کی لڑکی سے اب شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر اسے سمجھانے لگے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر باہر سے بھی کوئی لڑکی ہم لے کر آئے تو وہ تمہارے بچے کا ایسا خیال نہیں رکھ پائے گی جیسا انوشے رکھتی ہے، اسی لیے پلیز اپنے بچے کی خاطر مان لو۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ثانیہ کو بھلا کر زندگی میں آگے بڑھنا ہم میں سے کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے التمش بیٹھ چکا تھا اور اپنے بچے کے لیے اس نے شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ جب یہ خبر انوشے کو ملی تو اس کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ آستینے چڑھا کر وہ سیدھا التمش کے پاس ہی آئی تھی۔ بیڈ پر وردان سو رہا تھا، غصے سے کہنے لگی، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ ہاں، آپ مجھ سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ جیسے شخص کے ساتھ شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ خود تو اتنے بڑے انکل ہیں آپ، اور میں آپ کے سامنے چھوٹی بچی اتنی جلدی ثانیہ آپی کو بھول گئے اور میرے لیے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے تو لگا تھا آپ پانی میں ڈوب مرنا پسند کریں گے مگر مجھ سے شادی نہیں کریں گے۔ اس کی یوں تیز تیز بولنے پر وردان ایک دم سے کانپا تھا۔ وہ نیند میں اس سے پہلے روتا التمش آگے بڑھا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دیوار سے لگا دیا، کہنے لگا، شٹ اپ، اپنی بیکار کی آواز کو بند رکھو۔ میں اگر مانا ہوں تو صرف اپنے بچے کے لیے، تم اگر میری بیوی بن کر آؤ گی تو صرف میرے بچے کی دیکھ بھال کے لیے آؤ گی۔ وہ التمش کا ہاتھ ایک جھٹکے سے پیچھے کر چکی تھی، کہنے لگی، میں آپ کے بچے کی نوکرانی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ نہیں ہوں میں نوکرانی کسی کے بچوں کی۔ اپنی اولاد کو خود سنبھالیں اور مجھ سے امید مت رکھیں کہ میں آپ کے بچے کی آیا بن کر ساری زندگی اس کے ڈائپرز بدلتے ہوئے گزار دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل چکی تھی۔ التمش بھی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ جب ثانیہ کے والدین کو پتہ چلا تو وہ بھی خاموش ہو چکے تھے۔ انوشی اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی، کہنے لگی، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ آپ لوگوں نے تو یہ بھی فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں، کسی کو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ روئی جا رہی تھی اور ساتھ میں بولے جا رہی تھی جب اس کی والدہ کمرے میں ہاتھ جوڑ کر اسے کہنے لگی، یہ لو میرے ہاتھ جوڑے، دیکھ لو، تم صرف 2 مہینے کی تھی جب میں نے تمہیں پالا، بالکل اپنی اولاد کی طرح۔ جب تم میری گود میں آئی تھی تب میرا اپنا بیٹا بھی پیدا ہوا تھا، جانتی ہو، لیکن وہ مر گیا، اور اس کے بعد میں نے تمہیں اپنا دودھ پلایا، بالکل اپنی اولاد کی طرح تمہیں پال کر جوان کیا، تمہاری ہر خواہش پوری کی۔ اور آج جب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم التمش سے شادی کر لو، وہ اچھا لڑکا ہے، اچھا گھرانہ ہے، اپنے خاندان کے لوگ ہیں، تمہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو تم یوں نخرے دکھا رہے ہو۔ وہ ایک طرح سے اسے جتا چکی تھی۔ فوراً انوشے کے کام کرتے ہوئے ہاتھ رک چکے تھے۔ وہ رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، احسان اتروانے کی اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، لیکن شاید آپ لوگوں کو یہی چاہیے نا، تو ٹھیک ہے، اتار دیتی ہوں آپ لوگوں کا احسان، التمش سے شادی کر کے۔ وہ روتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، مگر جو بھی تھا انوشے خاموش ہو چکی تھی۔ چند روز بعد ہی نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی اور وہ دلہن بنی التمش کے برابر میں بیٹھی تھی۔ روتا ہوا وردان اس کی گود میں تھا۔ پہلے جو اس کے دل میں وردان کے لیے تھوڑی بہت انسیت تھی وہ اس سے مانوس ہو چکی تھی۔ اب اسے اس بچے پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے شرط یہ رکھی تھی کہ میں کالج بھی جاؤں گی، پڑھائی کروں گی، ڈاکٹر کی ڈگری لوں گی، کوئی بھی مجھے نہیں روکے گا۔ اس وقت تو سب مان چکے تھے، لیکن دلہن بنی جب وہ کمرے میں آ کر بیٹھی تو اس کی ماں اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا، شوہر کمرے میں آئے گا، تمہارے پاس بیٹھے گا، اور اس کے بعد رشتہ ازدواجیت کے بارے میں وہ سے کچھ باتیں کرنے لگی، مگر وہ انہیں چپ کروا چکی تھی کہ میں صرف اور صرف یہاں پر بچے کو پالنے کے لیے آئی ہوں، اس سے زیادہ کی امید مجھ سے نہ رکھی جائے تو بہتر ہے۔ کچھ دیر بعد ہی التمش کمرے میں آیا۔
جب کمرے میں آیا تو کمرے کا حلیہ بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ انوشے چینج کر کے اپنے سینے سے وردان کو چمٹائے کمفرٹر لے کر سو چکی تھی۔ التمش نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر خود بھی چینج کر کے بیڈ کی دوسری جانب لیٹ چکا تھا۔ ثانیہ کے ساتھ اسے کوئی خاص محبت تو نہیں تھی، بس گھر والوں کی مرضی کے تحت اس کی شادی ثانیہ سے ہوئی تھی اور خود بخود ہی اس سے بیوی ہونے کے ناطے وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی بیوی یوں اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ گہری نیند میں کچھ دیر بعد وہ بھی سو چکا تھا جب اسے بیڈ پر ہلچل محسوس ہوئی، اور اگلے ہی پل جب اس نے آنکھیں کھولیں تو فوراً سے انوشے نے اس کی جانب اپنا رخ بدلا تھا اور زور سے اپنی ٹانگ اٹھا کر التمش کے پیٹ پر دے ماری۔ التمش کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ وہ یہیں پر رکی نہیں تھی بلکہ دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر سیدھا اس کے اوپر آ کر لیٹ چکی تھی، اور التمش کے پورے وجود میں ایک کرنٹ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اگلے پل خود پر قابو پاتے ہوئے وہ کہنے لگا، کیا کر رہی ہو تم؟ ہٹو میرے اوپر سے بے شرم لڑکی۔ مگر وہ مزید اس کے اوپر اپنا وجود رگڑتی اس کی گردن پر اپنی گرم سانسیں چھوڑنے لگی۔ وہ کہنے لگی، اوفو چپ کرو کھڑوس انسان، نیند میں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، سونے دو مجھے، صبح مجھے کالج جانا ہے۔ التمش کے سوئے ہوئے ارمان جاگنے لگے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ ایسا ویسا کرنا شروع کر دیتا، ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو اس نے خود سے جدا کیا تھا۔ بیڈ کی دوسری جانب جا کر انوشے گری تھی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو التمش اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ غصے سے تڑپ کر وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ اب کیا آپ کے کمرے میں سونا بھی حرام ہے؟ وہ کہنے لگا، سونا ہے تو جا کر بستر پر سونا، میرے اوپر کیوں چڑھ کر سو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، کچھ شرم حیا ہے کہ نہیں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے آپ پر چڑھ کر سونے کی؟ جھوٹ بولتے ہیں آپ، جانتی ہوں میں، سہاگ رات کو ہر شوہر ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے تاکہ اپنی بیوی کے قریب آئے، لیکن میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ میری معصوم کمسن جوانی پر آپ اپنے ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو خود کو چھونے تک نہیں دوں گی، سمجھے؟ التمش اس کی باتیں سن کر آگے بڑھا اور اس کا بازو مروڑ کر گردن پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا، میں کوئی ترسا ہوا نہیں ہوں جو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ حرکتیں کروں گا، بہتر ہے کہ اپنی حد میں رہو، سمجھی؟ اور دوبارہ تم میری طرف نہیں سوگی، درمیان میں وردان سویا کرے گا اور اس طرف تم سوگی۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ چکا تھا اور وہ بھی اسے غصے سے گھورتی ہوئی وردان کو درمیان میں کیے دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ چکی تھی، مگر 2 بجے کے بعد وردان اٹھ کر رونا شروع کر چکا تھا۔ اس کے بعد صبح 6 بجے تک وہ اسے چپ کروانے میں ہی رات گزار چکی تھی۔ صبح اسے کالج بھی جانا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اٹھ کر کالج کا یونیفارم پہنا، ساتھ ساتھ جوائیاں بھی لے رہی تھی۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی کہ وردان نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے اپنے ناشتے کے لیے تو ٹائم بچا ہی نہیں تھا، وہ وردان کو ہی فیڈر پلا رہی تھی۔ فردوس بیگم تو اپنا گھٹنا پکڑ کر بیٹھی تھی۔ وہ انہیں کہنے لگی، آنٹی اس کو دودھ تو پلا دیں، میرے کالج کا ٹائم ہو رہا ہے، میں نے بھی ناشتہ بھی نہیں کیا۔ مگر وہ کہنے لگی، بیٹا تمہیں کہا تو ہے ابھی کالج سے چھٹیاں کر لو، دیکھو یہ بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، میں کیسے یہ سب کچھ اکیلے مینج کروں گی۔ وہ کہنے لگی کہ 2 دن بعد میرے پیپرز شروع ہونے والے ہیں اور اتنی چھٹیاں کر سکتی ہوں میں۔ فردوس بیگم کو یہ سب دیکھ کر اس پر ترس آیا تھا۔ وردان کو فیڈ کروانے کے بعد وہ فردوس بیگم کے کمرے میں اسے چھوڑ کر باہر آئی تھی، لیکن تب تک وہ کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ بغیر ناشتہ کیے وہ یوں ہی لٹی پٹی حالت میں باہر آ چکی تھی اور کالج وین میں بیٹھ کر کالج چلی گئی۔ اس کی زندگی تو بالکل ہی جھنڈ ہو کر رہ چکی تھی۔ 2-3 دن میں ہی وہ بالکل تھک گئی تھی۔ التمش بھی آفس کی ذمہ داریوں میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو چکا تھا، تبھی اپنے بچے اور انوشے پر کوئی خاص دھیان نہیں دے پایا۔ اسے لگا جیسے انوشے اب اس کے بچے کو سنبھال لے گی۔ وہ پوری طرح سے اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا۔ ایک رات آفس کا کام کرتے ہوئے اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب وہ آفس سے گھر کے لیے نکلا تھا۔ تیز طوفانی بارش راستے میں شروع ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ آہستہ آہستہ ڈرائیو کرتے ہوئے گھر تک پہنچا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ خود سے آگ بگولا ہو چکا تھا، کیونکہ ٹھنڈ سے اس کا بچہ سردی میں یوں ہی پڑا نیلا پڑ چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے روئے بھی جا رہا تھا، جبکہ انوشے تو کمفرٹر لپیٹی
गहरी नींद सो रही थी। वो गुस्से से अनुषे को आवाज़ देने लगा, अनुषे, ये क्या तरीका है? वरदान ठंड में ऐसे लेटा हुआ है, तुमने उस पर कंफर्टर क्यों नहीं दिया? और उसके कपड़े भी गीले हो रहे हैं, शायद उसने डायपर गीला कर दिया था। ओह गॉड, तुमने तो इसे डायपर ही नहीं पहनाया हुआ। ये कर क्या रही हो तुम? इसे तो तेज बुखार हो रहा है। अपने बच्चे की यह हालत देखकर अल्तमिश तो एकदम से घबरा चुका था। जब अनुषे ने आंखें खोल कर देखा, मुसलसल घर के काम, फिर बच्चे को संभालना और पढ़ाई की भी टेंशन ले लेकर वो खुद बीमार पड़ चुकी थी। बुखार से उसका सर दुख रहा था। नीम आंखें खोल कर वो अल्तमिश को देखने लगी। वो कहने लगी, पता नहीं क्या है, आपका बच्चा है, आप संभालें, वो मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं थक चुकी हूँ। ये सुनकर बजाय उसकी हालत पर ध्यान देने के, अल्तमिश ने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा था। कहने लगा, तुम माँ हो या डाइन हो? मेरा बच्चा अगर तुम्हारी वजह से बीमार हो गया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसे हाथ लगाते हुए अल्तमिश बोलते बोलते चुप हुआ, क्योंकि उसका जिस्म भी अंगारा बन रहा था। अनुषे तभी रोने लगी। फूट फूट कर रोते हुए वो घुटनों पर सर रख चुकी थी। वो कहने लगी, मुझे नहीं करनी थी ये शादी, मुझे ऐसा नाक तले दबाकर मजबूर करके शादी करवा दी गई। मुझे नहीं संभाले जाते बच्चे, इससे तो बेहतर है आप लोग मुझे मार दो, मैं पागल हो जाऊंगी या मैं मर जाऊंगी। वो जिस तरह रो रही थी, अल्तमिश एक पल को उसे देखने लगा। वो बोला कुछ नहीं, बस खुद ही अपने बच्चे को उठाकर उसके कपड़े चेंज किए थे, फिर फीडर बनाकर दिया और फिर अपनी गोद में ही उसे सुला दिया। तब तक अनुषे यूं ही मुंह में बड़बड़ाती हुई बेड पर लेट चुकी थी। बच्चे को सुलाने के बाद जब उसके करीब आया, माथे पर उंगलियां लगाई, तो वो अभी भी यूं ही अंगारा बनी हुई थी। वो खुद ही किचन में गया, उसके लिए दूध गर्म करके लेकर आया और फिर दवा निकाल कर कहने लगा, उठो जल्दी से दवा ले लो। मगर वो कहने की, नहीं, मुझे नहीं लेनी और मुझे कुछ नहीं खाना। वो ज़बरदस्ती उसे उठाकर उसका मुंह खोलकर दूध के साथ दवा पिला चुका था। बुखार में वो तप रही थी। उस अनुषे के बेहद करीब बैठी हुई थी। कहने लगी, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी दो। ये कहते हुए वो अल्तमिश के सीने से चिपकी हुई थी और ना चाहते हुए भी अल्तमिश उसकी कमर पर हाथ रख चुका था। अनुषे की हालत उसे बहुत कुछ करने पर उकसा रही थी जो वो करना नहीं चाहता था। धीरे धीरे जैसे जैसे अनुषे की सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी, वो भी अपना मन मचलते हुए महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसने अपना हाथ अनुषे की कमर पर रब करना शुरू कर दिया था और फिर उसे सीने में भींचकर अपने लब उसके दहकते लबों के करीब ले आया। उसके मज़ीद करीब होते हुए वो अनुषे के लबों पर अपने लब रख चुका था। जैसे ही उसने अपने लब अनुषे के लबों से लगाए, तो एकदम से अनुषे उससे दूर हटी। अभी भी बुखार की कैफियत में थी और नींद में थी। फौरन से माथे पर बल डालकर कहने लगी, उफ, ये लोहे की तारें कौन मेरे होंठों पर चबा रहा है, दूर हटाओ। उसके मुंह से ये सुनकर सरशारी में डूबे हुए अल्तमिश की आंखें मज़ीद सुर्ख अंगारा हुई थी। उसे ठोड़ी से पकड़कर एक बार फिर उसके लबों पर बड़ी शिद्दत से अपने जुनून को उतारने लगा और फिर धीरे धीरे उसके वजूद पर सरायत हासिल करने लगा। अब एक आखिरी पर्दा ही बचा था। जब वो वहाँ तक दस्तरस हासिल कर लेता तो अनुषे हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाती। अनुषे का पूरा वजूद पसीने में भीग चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो इस वक्त मुकम्मल बेलिबास कंफर्टर में दुबकी पड़ी थी। जब सरशारी में डूबे अल्तमिश ने अनुषे के वजूद पर एक आखिरी वार करना चाहा, तो एक हल्की सी चीख अनुषे के लबों से निकली और साथ ही उसकी आंखें भी खुल गईं। उसने हाँफते हुए सामने देखा। अपने ऊपर अल्तमिश को देखकर तो वो उसे मुक्के मारने लगी। दूर हटो जंगली इंसान, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये मेरे साथ मेरी इज्जत लूटने का सोच रहे थे तुम? ये तुम क्या गंदे लड़कों की तरह मेरे ऊपर चढ़े हुए हो? हटो। फिल्मों में भी गुंडे ऐसे ही लड़की के ऊपर चढ़कर उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। हाय अल्लाह, यहाँ पर तो कोई हीरो भी नहीं है जो आकर मुझे इस बंदे से बचा ले। उसकी बातें सुनकर वो जी भर कर शर्मिंदा हो चुका था। सारा नशा जो उसकी कोमल जवानी को देखकर उसके दिमाग पर सवार हुआ था, पानी के बुलबुले की तरह सब कुछ उड़न छू हो गया। एक गहरी सांस खारिज करके वो कहने लगा, शौहर हूँ तुम्हारा, कुछ गलत नहीं कर रहा, तुमसे अपना हक ही तो वसूल कर रहा था।
اور تم جو ٹھنڈ سے کانپنے کے ڈرامے کر رہی تھی، تمہاری سردی کم کرنا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، فوراً سے کمفرٹر سے نکلی اور گھٹنوں کے بل کھڑی ہو کر کہنے لگی، جھوٹے ہو آپ، میرے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر میرے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے آپ، جو کہ میں ہونے نہیں دوں گی، سمجھے؟ اتنا درد ہو رہا ہے مجھے، بے شرم انسان۔ لیکن تبھی اسے کچھ احساس ہوا، جیسے اس نے اپنی نظریں اپنے وجود پر ڈالیں تو اگلے ہی پل چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ فوراً اپنے ہاتھوں سے اپنے وجود کو چھپانے لگی، کیونکہ وہ اس وقت مکمل طور پر ہر پردے سے آزاد تھی۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا کب۔ کمفرٹر سے اپنے آپ کو چھپانے لگی، کہنے کی یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہی تھی اور التمش کا دل تو یہی چاہا کہ وہ رکھ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارے۔ کچھ دیر پہلے تو رو کر ایسے ڈرامے کر رہی تھی اور اب پھر سے اپنی اصل حقیقت میں واپس آ چکی تھی۔ وہ اسے اپنا ہاتھ دکھا کر کہنے لگا کہ چپ، بالکل چپ، خبردار جو کمرے سے باہر تمہاری آواز گئی تو کوئی عزت نہیں لوٹی جا رہی تھی تمہاری۔ بیوی اور تم میری ہو اور شوہر ہوں میں تمہارا، جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہوں، اور چھوٹی بچی نہیں ہو تم، 18 سال کی ہو، نہیں مرتی اگر میرا حق دے دیتی تو۔ غلطی کر دی جو تمہارے بارے میں سیریس ہو گیا تھا میں۔ وہ جلدی سے وہیں کمفرٹر میں ہی دوبارہ سے کپڑے پہن چکی تھی اور وہاں سے اٹھ کر سیدھا صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دل ابھی بھی اس کا بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کہنے لگی، میں تو اب دوبارہ اس بیڈ پر نہیں سونے والی، آپ کا کیا بھروسہ کب کیا کر دیں۔ اس دن کے بعد سے وہ صوفے پر ہی سونے لگی تھی۔ گھر کے کام کاج میں بھی ساس تھوڑا تھوڑا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، ساتھ ہی اس کے پیپرز بھی شروع ہو چکے تھے۔ اس رات کے بعد التمش کے دل میں اس کے لیے تھوڑی بہت نرمی تو آ ہی چکی تھی۔ وہ خود بھی ساتھ بچے پر دھیان دیتا تھا۔ فردوس بیگم کو بھی اس نے خاص تاکید کر رکھی تھی کہ انوشے کے پیپرز چل رہے ہیں، جب تک یہ پڑھائی کرے گی تب تک آپ اس پر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالیں گے۔ اگر ہو سکے تو کوئی کیئر ٹیکر دیکھ لیں جو وردان کو سنبھال لے۔ گھر میں ایک ملازمہ کو انہوں نے مخصوص کر دیا تھا جو ان کی نظروں کے سامنے ہی وردان کو جھولا جھلاتی، اسے لوریاں سناتی رہتی اور فردوس بیگم اس پر نظر رکھتی تھی۔ یوں بچی کی طرف سے آزاد ہو کر انوشے نے اپنی پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ کالج میں تیار ہو کر جانے لگی تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے موبائل کی فرمائش کی، اگلے ہی دن اسے موبائل لے کر بھی دے دیا گیا تھا۔ لیکن یہ بات التمش نے نوٹ کی تھی کہ وہ اب کالج میں بھی کافی تیار ہو کر جانے لگی ہے۔ اکثر بال کھول کر ہی کالج چلی جایا کرتی تھی۔ اس کی ڈریسنگ میں بھی کافی چینجنگ آئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح التمش سے الجھتی نہیں تھی، جیسے بات بات پر التمش کے ساتھ اس کی نوک جھوک چلتی تھی۔ شاید التمش اس وقت کو یاد کر رہا تھا جب یہ لڑکی اس سے بلا وجہ الجھ کر بات کو طول دیتی رہتی تھی اور دونوں میں بحث ہوتی رہتی تھی۔ اسے یوں اور سرگرمیوں میں مصروف دیکھ کر التمش کو شاید جیلسی ہونے لگی تھی۔ اس روز جب وہ کالج جانے لگی تو پہلے سے کچھ زیادہ ہی تیار تھی، ہلکی ہلکی لپسٹک بھی لگا رکھی تھی۔ التمش سرسری سے انداز میں اسے کہنے لگا کہ آج تو کافی تیار ہو رہی ہو۔ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ کہنے لگا، تم سیدھا بھی تو جواب دے سکتی ہو۔ انوشی کہنے لگی، ہاں آج ہمارے کالج میں پارٹی ہے، اسی لیے تھوڑا سا تیار ہو کر جا رہی ہوں۔ التمش نے اپنے والیٹ سے کچھ پیسے نکال کر اسے دے دیے، جنہیں لے کر وہ کالج وین میں جا چکی تھی۔ پچھلے 5 مہینے سے وہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ التمش اس کے ساتھ اپنی زندگی کو کچھ آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ آج آفس سے جلدی نکل آیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ انوشے کو شاپنگ کروانے لے جائے گا۔ آخر کو وہ اس کے بچے کا اتنا خیال رکھ رہی تھی، اس کا اتنا تو حق بنتا تھا۔ آخر کو اس لڑکی نے اپنا بچپنا، اپنی خواہشات تک کو قربان کر کے پہلے سے شادی شدہ ایک بچے کے باپ کو اپنا شوہر تسلیم کیا تھا۔ اور یہ سوچ آتے ہی اس کے دل میں تھوڑی بہت نرمی انوشے کے لیے آ چکی تھی۔ وہ اس کے کالج کے باہر آ کر کھڑا تھا جب اس نے جو کچھ دیکھا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ 2 لڑکے ہنستے ہوئے بات کر رہے تھے اور آ کر التمش کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ گاڑی کے شیشے بند تھے اور بلیک تھے، اس لیے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ گاڑی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکا ہنس کر کہنے لگا، ارے یار کتنی ہاٹ ہے نا یہ، قسم سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہی میرے پورے وجود میں تو کرنٹ دوڑ جاتا ہے۔
بالکل رس ملائی ہے، رس ملائی۔ بس کسی روز ہوٹل تک ساتھ آ جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ یہ الفاظ سنتے ہی التمش گاڑی سے نکلا اور اس لڑکے کو پکڑ کر پیٹنے لگا۔ وہاں پر کافی لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو چکی تھی۔ جب انوشا کالج سے باہر آئی تو یہ سب دیکھ کر اس کا تو سانس ہی رک چکا تھا۔ التمش پرنسپل سے بات کر کے اس لڑکے کو سسپینڈ کروا چکا تھا اور انوشا کو زور سے بازو سے پکڑ کر اس نے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ انوشا پوچھتی رہ گئی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ہوا کیا ہے آپ کو؟ مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مگر وہ ایک ہی بات کہے جا رہا تھا کہ تم یہ سب کچھ کرنے آتی تھی کالج میں۔ تم نے میرا مان، میرے اعتبار کو توڑا۔ میں تمہیں کیا سمجھتا تھا اور تم کیا نکلی؟ انوشا نے آج سے پہلے اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا اسے۔ پھر بھی ہمت کر کے کہنے لگی، مجھے جب تک اپنی غلطی کا پتہ نہیں چلے گا تب تک میں آپ کو کیا بتاؤں گی۔ مگر گھر آتے ہی اس نے لا کر اسے سب کے سامنے بٹھایا تھا۔ پھر کہنے لگا آج کے بعد اس کا کالج آنا جانا بند ہے، یہ گھر ہی رہے گی۔ اس نے انوشا سے موبائل لے کر بھی توڑ دیا تھا۔ تھوڑی سی پکڑ کر کہنے لگا، آج کے بعد اگر میں نے کوئی بھی غلط بات سنی تو خدا کی قسم میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ انوشا روتے ہوئے فردوس بیگم کے گلے سے لگ چکی تھی۔ کہنے لگی، آنٹی یہ مجھے میری غلطی تو بتائیں، میں نے کیا کیا ہے؟ کالج کے باہر جو کچھ ہو رہا تھا اس نے روتے ہوئے سب کچھ فردوس بیگم کو بتایا تھا۔ رات کمرے میں جا کر جب انوشا نے دوبارہ پوچھا تو غصے سے التمش نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ تو کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگی، مجھے کیا پتا وہ لڑکا کون تھا اور کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ سے میری شادی تو اب ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی میرا لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنے میں اور ان کے ساتھ آؤٹنگ پر جانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کسی لڑکے کو اجازت نہیں کہ وہ 6 فٹ تک بھی میرے قریب آ سکے، اور آپ اس طرح کی گندی باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی لڑکا میری کمر پر ہاتھ رکھتا رہا۔ شرم آتی ہے مجھے آپ پر، رہنا ہی نہیں ہے مجھے آپ کے ساتھ اس کمرے میں۔ یہ کہہ کر وہ وردان کو اپنے ساتھ لیے دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ انوشا کے لیے یہ باتیں سچ میں کافی دکھ دینے والی تھی۔ کالج میں اتنی لڑکیاں تھیں جن کے نام انوشا تھے، کیا پتا وہ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یہ بات کاش التمش بھی سمجھ لیتا تو شاید یوں اپنی بیوی پر شک نہیں کرتا، لیکن جہاں پر محبت نہ ہو وہاں شک ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کے بیچ کا رشتہ ابھی تک کھوکھلا تھا کہ التمش نے انوشا پر شک ہی کر لیا تھا۔ اگلے روز وہ ایک بار پھر یونیفارم پہن کر تیار تھی۔ التمش نے جب اسے یونیفارم میں دیکھا تو اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہنے لگا، لڑکی میں نے تمہیں جو کچھ کہا تھا کیا تم بھول چکی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا تمہارا کالج جانا بند ہے، تم اس گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالو گی۔ انوشا بھی دو ٹوک انداز میں کہنے لگی، میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں، میرے لیے پڑھائی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ مجھے یہاں پر اپنے بچے کے لیے لے کر آئے تھے اور آپ کے بچے کا خیال میں پورا رکھ رہی ہوں۔ اس سے زائد آپ مجھ سے کوئی حق نہیں رکھتے اور نہ ہی میں نے آپ کو یہ اتھارٹی دے رکھی ہے۔ کچھ اس انداز میں وہ کہتی سیدھا گھر کے باہر کی طرف گئی، جب غصے سے دھاڑ کر التمش کہنے لگا، اگر تم کالج گئیں تو یاد رکھنا اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، تم اس گھر میں واپس نہیں آؤ گی۔ یہ سن کر ایک پل کو انوشا رکی۔ آج سے پہلے شاید ہی اسے کسی نے اس قدر سنجیدہ دیکھا تھا۔ پلٹ کر اس نے التمش کو دیکھا، پھر کہنے لگی، یہی تو بات ہوتی ہے آپ مردوں کی، چاہے پھر لو میرج ہو، ارینج ہو، ون سائیڈڈ لو ہو، جو بھی ہو، آپ سب مردوں کی فطرت ہوتی ہی ایسی ہے۔ عورت ذرا سی کچھ غلطی کرے تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ عورت آپ کی مرضی کے خلاف جائے تو یہی بات آپ کی زبان پر ہوتی ہے کہ دوبارہ اس گھر میں مت آنا۔ ماں باپ کے گھر جاؤ تو وہ مہمان سمجھ کر بار بار یہ سوال کرتے ہیں، واپس کب جاؤ گی؟ اور یہاں شوہر یہ کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جانتے ہیں مسٹر التمش، مرد کی یہی سوچ مجھے بہت پہلے ہی کھوکھلا کر چکی تھی، اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑی رہوں گی۔ ماں باپ تو میرے پہلے ہی مر چکے تھے، تو کم از کم اگر آپ جیسا شوہر میرے پلے پڑے تو میں اتنا تو کما ہی سکوں کہ اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر سکوں۔ اسی لیے ٹھیک ہے، اگر میرا پڑھائی کے لیے باہر جانا میرے لیے اس گھر کے دروازے بند کر دے تو میں تمہارے اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ سنبھال لیجیے گا اپنے بچے کو خود ہی۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل چکی تھی اور التمش حیران کھڑا بس اسے دیکھتا رہ گیا۔
التمش کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوئی موئی سی نظر آنے والی لڑکی اس طرح کی بات بھی کر کے جا سکتی ہے۔ وہ تو کبھی بھی ان مردوں میں سے نہیں تھا جو عورت کو اس قدر مجبور کریں، یوں تنگ کریں۔ وہ چپ ہو چکا تھا، اور واقعی اس روز انوشے گھر نہیں آئی تھی۔ فردوس بیگم نے جب کال کر کے پوچھا تھا تو وہ اپنے والدین کے گھر جا چکی تھی۔ انوشے کی والدہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا کیا بات ہوئی ہے، کیا تمہیں التمش لینے آئے گا؟ اس نے 2 ٹوک لہجے میں یہی کہا تھا، یہ اگر میرا یہاں پر رہنا، مجھے 2 وقت کا کھانا کھلانا آپ کے لیے مشکل کا باعث بن رہا ہے تو فکر مت کیجیے، میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں گی، پارٹ ٹائم جاب کر لوں گی، لیکن آپ پر بھاری نہیں پڑوں گی۔ وہ تو بالکل چپ ہو چکے تھے۔ فردوس بیگم نے ہی دونوں کے بیچ کے اس مسئلے کے بارے میں انہیں بتایا تھا۔ گھر کے چاروں بڑے سر جوڑ کر بیٹھ چکے تھے۔ شاید انہوں نے التمش اور انوشے کی شادی کروا کر ہی غلطی کر دی تھی، کیونکہ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور کہیں سے بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میل نہیں کھاتے تھے۔ وردان بھی اب کافی سمجھدار ہو چکا تھا، لیکن اسے انوشے کی اتنی عادت لگ چکی تھی کہ وہ بار بار ہی روتا رہتا تھا۔ وقت پر اسے کھانا بھی مل رہا تھا، کھیل بھی رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ روئے جا رہا تھا۔ التمش جب گھر آیا تو بیٹے کی روتی آواز سن کر وہ پریشان ہو چکا تھا۔ 5 دن ہو چکے تھے۔ فردوس بیگم التمش سے کہنے لگی، جا کر انوشے کو لے آؤ، بس کر دو، شک مت کرو، اس لڑکی کو میں جانتی ہوں، وہ بہت اچھی ہے۔ بغیر پوری بات سنے تم اس لڑکی پر بھلا چلا بھی کیسے سکتے ہو؟ وہ اگر پڑھنا چاہتی ہے، اسے پڑھنا ہے تو اسے پڑھنا اس کا حق ہے۔ آخر وہ کتنے خواب ہمارے لیے بلکہ تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے دفن کرے گی۔ التمش چپ ہو چکا تھا۔ کمرے میں وردان کو لے کر گیا تو یہ کمرہ اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب وہ کمرے میں آتا تھا تو اسے چنگھاڑتی ہوئی انوشے کی آواز سنائی دیتی تھی، جو یا تو بے سرے انداز میں کوئی گانا گا رہی ہوتی تھی یا پھر وہی بچوں والی پوئمز اپنے انداز میں پڑھ رہی ہوتی تھی۔ کبھی بیڈ پر کھڑے ہو کر بھنگڑے ڈال رہی ہوتی تو کبھی وردان کو ہنسانے کے لیے جوکر بن کر کھڑی ہوتی۔ یہ سب کچھ یاد کر کے التمش کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ شاید اس سے واقعی محبت کرنے لگا تھا۔ وہ لڑکی اس کی عادت بن چکی تھی، اور عادت تو محبت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ 2 دن میں ہی اس کی بس ہو چکی تھی۔ اگلے ہی روز اس نے وردان کو ساتھ دیا اور سیدھا اپنے سسرال پہنچا۔ اپنی ساس سے سلام دعا کرنے کے بعد اس نے وردان کو انہیں تھمایا اور پھر کہنے لگا، انوشے کہاں ہے؟ انہوں نے سیدھا درخت کی طرف اشارہ کیا۔ صحن میں آم کا درخت لگا تھا جس پر کچے آم لگ چکے تھے۔ فصیل پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی وہ ٹہنی کو پکڑے اس پر سے کچے آم توڑ رہی تھی اور وہیں پر بیٹھ کر کھا بھی رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ بظاہر خوش نظر آنے والی اندر سے مکمل طور پر کھوکھلی ہو چکی تھی۔ التمش سے زیادہ تو اسے وردان کی یاد آ رہی تھی۔ رات کو لیٹتی تو بار بار اسے التمش کا لمس بھی یاد آتا تھا۔ جب رات کو ایک ہی بیڈ پر سوتے ہوئے اکثر وہ اس کے قریب آ جایا کرتی تھی۔ کبھی اس کے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیتا تو کبھی اس کی گردن کے قریب اپنا چہرہ رکھ لیتا۔ یوں ہی ہر رات کوئی نہ کوئی ایک گہری یاد چھوڑتی چلی جاتی تھی۔ ابھی وہ آم توڑ کر کھا رہی تھی جب دھیرے دھیرے التمش اس کے پیچھے آیا، اور جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھنا چاہا تو انوشے گھبرا چکی تھی۔ ایک دم سے توازن برقرار نہ رکھ سکی اس سے پہلے کہ وہ فصیل سے نیچے گر جاتی۔ التمش اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ ایسے میں التمش کے لب سیدھا انوشے کے لبوں سے ٹکرائے۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں سب کچھ ہوا تھا، اور پھر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ اپنے سامنے التمش کو دیکھ کر وہ آنکھیں جھپکانے لگی، کہنے کہ یہ خواب ہے یا کوئی حقیقت؟ تو التمش مسکرا کر کہنے لگا، کیوں؟ خواب میں کیا مجھے ہی دیکھ رہی تھی؟ جب اسے یقین ہو گیا کہ التمش سچ میں اس کے سامنے ہے تو وہ فوراً سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی
کہنے لگی کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ کہنے لگا کہ اپنی بیوی کو لینے کے لیے۔ انوشے نے ماتھے پر بل ڈال لیے، کہنے لگی کہ مجھے ایسے شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے جو مجھ پر شک کرے، مجھے غلط کہے، مجھ پر پابندی لگائے، مگر وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا اگر مزید تم اس طرح سے دور ہونے والے الفاظ استعمال کیے نا تو تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ یہاں سے چل کر جانا تمہارے لیے محال ہو جائے گا، سمجھی؟ چلو چپ چاپ اپنے بیگ کو پیک کرو اور میرے ساتھ چلو، میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتا۔ انوشے تو صاف انکار کر چکی تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے، لیکن تبھی اسے نیچے سے وردان کے رونے کی آواز آئی۔ وہ تو تتلی کی طرح اڑتی ہوئی فوراً سے بھاگ کر نیچے آئی تھی اور وردان کو سینے سے لگا لیا۔ وردان کا اترا ہوا چہرہ اور اسے تھوڑا سست اور کمزور دیکھ کر وہ بے چین سی ہوئی تھی۔ کہنے لگی یہ کیا؟ اسے کچھ کھلایا پلایا نہیں آپ لوگوں نے جو یہ اتنا کمزور ہو چکا ہے؟ آنکھیں دیکھیے کیسے اتری ہوئی ہیں، رنگت پیلی پڑ چکی ہے۔ التمش ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا ظاہری سی بات ہے، جب ماں، وہ بھی تم جیسی بھلکڑی ماں، جب بچے کو چھوڑ کر میکے جا کر بیٹھ جائے گی تو بچے کی کیا حالت ہوگی؟ انوشی کو تو دل جیسے بے چین ہو چکا تھا، وہ اسے فوراً گلے سے لگا کر رونے لگی تھی۔ جلدی سے کچن میں جا کر اس نے سب سے پہلے تو آلو بوائل کیے تھے اور پھر اس میں بوائل انڈا ملا کر وہ چمچ کے ساتھ وردان کو کھلانے لگی۔ کہنے لگی میرا شہزادہ 2-3 دن میں دوبارہ سے موٹا تازہ ہو جائے گا۔ التمش نے ایک بار پھر سے اس سے کہا چلو نا، شاباش، جا کر اپنا سامان لے کر آؤ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وردان کی خاطر وہ التمش کے ساتھ اپنے سسرال آ چکی تھی اور یہ بھی کہہ چکی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ میں آ رہی ہوں تو صرف اور صرف وردان کی وجہ سے، اس کے علاوہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ وہ اسے لے کر گھر آ چکا تھا۔ زندگی واپس سے معمول پر آنے لگی تھی، مگر ابھی بھی کچھ کمی تھی جو التمش کو ابھی بھی ستا رہی تھی۔ بدلا ہوا اگر کچھ تھا تو وہ انوشے کا رویہ تھا۔ وہ پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کرتی تھی، بلکہ کافی سنجیدہ ہو چکی تھی۔ کچھ دن تو التمش یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر اسے خود ہی اپنے سامنے بٹھا کر اس کے ہاتھوں کو تھام کر کہنے لگا مزید کتنا شرمندہ کرو گی مجھے؟ جانتی ہو تمہاری وجہ سے کتنا بے چین رہتا ہوں، مجھے سٹریس ہوتا ہے کہ میرے بچے کی وجہ سے اور ہمارے گھر والوں کی وجہ سے شاید میں نے تم سے تمہارا بچپنا چھین لیا، تمہاری حقیقی خوشیاں، سب کچھ میرے بیٹے کی نظر ہو کر رہ گیا۔ یقین مانو مجھے شرمندگی ہوتی ہے، تم کیا تھیں اور ہماری خاطر کیا ہو گئی۔ پلیز پہلے جیسی ہو جاؤ نا، اگر وردان کی وجہ سے یا پھر میرے رویے کی وجہ سے تم ایسی ہوئی ہو تو میں تم سے سوری کرتا ہوں۔ بے شک تم وردان کے لیے کوئی کیئر ٹیکر رکھ لو، کچھ بھی کر لو، لیکن تمہارے ہونے سے اس گھر میں رونق ہے اور مجھے وہ رونق چاہیے۔ ثانیہ کے جانے کے بعد اگر میں دوبارہ سے سنبھل پایا ہوں تو وہ وردان تھا اور پھر تم تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید میں تمہیں کسی بھی طرح کا دکھ دوں۔ وہ چپ چاپ اس کی بات سنتی رہی، پھر کہنے لگی کہ ایسی باتیں تو بڑے پکے عاشق کرتے ہیں جنہیں سچ میں محبت ہو گئی۔ ہائے اللہ جی، کہیں آپ کو مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ دوسری محبت دوسری بیوی کے ساتھ؟ اس کی یہ بات سن کر التمش ایک گہری سانس خارج کر کے مسکرایا تھا۔ کہنے لگا ہاں، شاید کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور مسکرا کر وہ بھی اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے ان کے بیچ بہت سی باتیں میچ ہونے لگی تھیں، دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ وردان کے ساتھ مل کر انوشی کا بچپنا ایک بار پھر سے کھل چکا تھا، ساتھ ہی اس کے ڈاکٹر کی پڑھائی بھی شروع ہو چکی تھی اور التمش نے سب میں اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ اس بیچ ان دونوں کے بیچ ساری دوریاں ختم ہو چکی تھی۔ اس طرح ان کی زندگی حسین ہوتی جا رہی تھی۔ رات کو وہ اس کے قریب آیا تھا،
اس کے گالوں پر اپنا لمس چھوڑا تھا اور وہ فوراً سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز دور رہیں، آپ کی داڑھی چبھ رہی ہے، گدگدی ہوتی ہے، مجھے ہنسی آ جاتی ہے اور میرا دل کرتا ہے میں منہ کھول کر ہنسوں۔ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگا بالکل چپ، وردان جاگ گیا تو سارا پلان ہی چوپٹ ہو جائے گا، یہ کہہ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور اس پر اپنا آپ لٹانے لگا تھا، اور انوشے بھی اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی تھی۔ یوں وہ رات ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے اور زندگی نے ایک نیا رخ لیا تھا۔ انوشے کے ڈاکٹر بننے کے بعد ہی انوشے نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ تب تک وردان اسکول جانے لگا تھا۔ گھر میں رونق اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی اور ابھی بھی شرارتوں میں سب سے آگے آگے انوشے ہی ہوتی تھی، اور التمش ان 3 شیطانوں کی شرارتوں پر بس سر کھجا کر ہی رہ جاتا تھا۔